अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। हिजर वाजिब नहीं, कंजुल हया, किस्त नंबर 2। पूरा रास्ता वो सिसकियों से रोती रही। इसकी ज़िंदगी अचानक बदल जाएगी, ये इसने सोचा न था। आगे क्या होने वाला था, कुछ पता नहीं था। गाड़ी सीधा खान हवेली जाकर रुकी। दुराब ने गाड़ी से निकलकर दूसरी साइड का दरवाज़ा खोला और शांजल की कलाई पकड़कर झटके से बाहर निकल आया। शांजल को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी कलाई हाथ से अलग हो जाएगी। दुराब शांजल का हाथ पकड़कर घसीटकर अंदर ले गया। वो कोई लॉन्च नुमा जगह थी जहां बहुत औरतें, बच्चे और मर्द बैठे बातें कर रहे थे। बच्चों को अंदर भेज दिया गया। दुराब ने शांजल का हाथ पकड़कर एक 50 साल लगभग औरत के कदमों में धक्का दिया। सब हैरान नजरों से इस खूबसूरत से दुल्हन को देख रहे थे। कौन है ये बेटा? वो औरत हैरान होकर बोली। अम्मा, ये आपकी मुजरिम और मेरी बीवी है। मैंने निकाह किया है इससे। दुराब बोला। क्या मतलब निकाह किया है? लेकिन क्यों? अम्मा चीखी। हमारी इशाल की ज़िंदगी जिसने बर्बाद की थी, ये उसकी बहन है। वो खुद तो मर गया, लेकिन इशाल को जीते जी मार दिया। दुराब गहरा सांस खींचकर बोला। उस औरत की आंखों में खून उतर आया। बालों से पकड़कर शांजल का चेहरा ऊपर किया और बेदर पे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। बोल, क्यों किया तारा भाई ने मुझसे ऐसा? क्यों? क्या मिला इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके? अम्मा रोती जाती और थप्पड़ मारती जाती। बराबर में 40-45 साल की खातून अम्मा के हाथ पकड़कर रोक रही थी। क्या कर रही हैं भाभी? छोड़ें इसे, सब्र करें। इंशाल्लाह हमारी इशाल बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। सामने वजाहत खान सर पकड़कर बैठे हुए थे और बराबर में इनके भाई मुबश्शिर खान अपने भाई को दिलासा दे रहे थे। वजाहत खान और मुबश्शिर खान 2 भाई थे। वजाहत खान और बल्कीस बेगम के 3 बच्चे थे, जावियार खान, दुराब खान और इशाल खान। जावियार की शादी इसकी खालाजाद फातिमा से हुई थी। वो बहुत सलीका शार और सुलझी हुई लड़की थी। अपनी खाला सास बल्कीस बेगम की बहुत इज्जत करती थी। मुबश्शिर खान और कनीस फातिमा के भी 3 बच्चे थे, शहरियार खान, शमशेर खान और निमरा खान। शहरियार की शादी इसकी यूनी की फ्रेंड मारिया से हुई थी। जावियार के 2 बच्चे, अनम और जाकिर। अनम 6 क्लास में थी और जाकिर 9th में था। शहरियार के भी 2 बच्चे थे, अनस और अनीसा। अभी छोटे थे और स्कूल जाना शुरू किया था। दुराब, अभी इस लड़की को अपने कमरे में ले जाओ। वजाहत खान चीखे। नहीं, ये कमरे में क्यों जाएगी, बल्कि ये अब पूरे घर का काम करेगी। अपनी बेटी की एक एक तकलीफ का हिसाब मैं इस लड़की से दूंगी। बल्कीस बेगम चिल्लाकर बोली। आप ये मत भूलिए कि ये भी किसी की बेटी है। किसी और की गलती की सज़ा आप उससे कैसे दे सकती हैं? वजाहत खान अपनी नरम मिजाज तबीयत के बाइस बोले। ठीक इसी तरह जिस तरह मेरी बहन ने ये तकलीफ काटी है। तो आपने शांजल का हाथ पकड़ा और नीचे के एक कमरे में ले गया। कमरे में जाकर जो नज़ारा देखने को मिला तो शांजल के रोंगटे खड़े हो गए। एक 25 साल की खूबसूरत लड़की मशीनों में जकड़ी बेड पर पड़ी थी और दूसरी लड़की सोफे पर 2 साल के बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी। शायद वो लड़की मुलाजमा थी। ये मेरी बहन है जो पिछले 1 साल से कोमा में है, और ये इसका 2 साल का बेटा जो तुम्हारे भाई की मनहूने मिन्नत है। तो राब ने शांजल के बात पकड़कर बेड की तरफ धक्का दिया। मेरे भाई बहुत अच्छे इंसान थे, वैसा कुछ नहीं कर सकते, शांजल चीखते हुए बोली। तो राब ने एक थप्पड़ उसे जड़ दिया, जिसकी वजह से इसका होंठ फट गया। नाक से खून बहने लगा और सर जाकर बेड से लगा, जिसके बायस माथे से भी खून निकलने लगा। ज़बान चलाती हैं? दुराब इसके बाल पकड़ते हुए बोला। सब इशाल के कमरे में जमा हो गए। शांजल की हालत देखकर फातिमा भाभी और कनीज चाची ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। दुराब छोड़ो इसे, इशाल के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। जब वो होश में आएगी तब हम सबको पता चलेगा। सावियार दुराब को पीछे से पकड़ते हुए बोला। ठीक है, जब तक इशाल को होश नहीं आ जाता तब तक इशाल और उसके बच्चे को यही संभालेगी और 3 टाइम का खाना भी यही बनाएगी। दुराब गुस्से से बोला और शांजल का हाथ पकड़कर वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। अपने कमरे में आकर बालकनी की तरफ आया और रेलिंग वाला दरवाज़ा खोलकर बालकनी में धक्का दिया। शांजल बालकनी में मुंह के बल गिरी। अब से यही तुम्हारी जगह है, यहीं सोना और यहीं मरना। सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना, मेरे ऑफिस का सारा सामान, कपड़े, जूते सब निकालना, 3 टाइम का खाना वक्त पर बनाना और मेरी बहन को संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो राब ने तफसील बताते हुए रिंकिंग वाले दरवाजे झटके से बंद किया और चला गया। शांजल की हालत बहुत ख़राब थी। आंसू मुसलसल बह रहे थे, बाल बिखर गए थे, माथा पट्टी निकल गई थी, नथ बुरी तरह चुभ गई थी, नाक, होंठ और माथे से मुसलसल खून बह रहा था। शांजल उठी और आराम से बैठकर अपना एक एक जेवर निकालने लगी। माथा पट्टी, नथ, चूड़ियाँ, खर्च सब निकाला और साइड पर रखा।
उसे बुखार था और पूरा जिस्म दुख रहा था। भारी दुपट्टे को अपने गिर्द लपेट कर वहीं लेट गई और आज जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगी। अपने पापा को सोचकर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पता नहीं बाबा किस हाल में होंगे। ये सब सोचते हुए इसकी आंख लगी। सुबह बालकनी के दरवाजे की आवाज़ से उसकी आंख खुली। उठो लड़की, दुराब की रोबदार आवाज़ आई। वो आहिस्ता आहिस्ता उठने लगी तो दुराब ने बाजू से पकड़कर सीधा खड़ा किया और घसीटता हुआ कमरे में लाया। वो बुखार में जल रही थी। जगह जगह खून जम गया था, पर वहाँ परवाह किसे थी। इतने में दरवाज़ा बचा। दुराब ने दरवाज़ा खोला तो मुलाजमा कपड़े लेकर खड़ी थी। शायद दुराब ने ये कपड़े अपनी किसी भाभी से मंगवाए थे। जाओ तुम, मुलाजमा को बोलकर दरवाज़ा बंद किया और वो कपड़े सोफे पर फेंक दिए। ये कपड़े उठाओ और वॉशरूम में जाकर चेंज करो। दुराब की बात पर शांजल सुन होकर खड़ी थी। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? बहरी हो? मैं अपनी बात बार बार नहीं दोहराता। दुराब गुस्से से बोला। अब की बार भी वो नहीं हिली तो इसका बाजू पकड़ा और वॉशरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। ठंडा पानी अपने ऊपर पड़ते ही उसे होश आया और वो कपकपाने लगी। इसका रात वाला लहंगा पूरा भीग गया था। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, अगर बाहर नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं, और कपड़े रखकर चला गया। ठंडे पानी ने इसको अकड़ा दिया था। उसने जल्दी से शावर बंद किया और कपड़े तब्दील किए। पीच कलर का सूट पहनकर अच्छे से दुपट्टा ओढ़कर वो बाहर निकली। भीगे खुले बालों की वजह से उसके कपड़े भीग गए थे। वो पूरी कांप रही थी और कपड़े भीगे होने की वजह से उसके जिस्म की रानाइयाँ भी नजर आ रही थी। जब बाहर निकली तो दुराब सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरे कपड़े, जूते सब निकालो, ऑफिस जाना है। दुराब इसके सरापे से नजरें चुराते हुए बोला। शंजल ने वार्डरोब से कपड़े जूते निकाले, फिर दुराब की तरफ देखने लगी। मेरी तरफ ऐसे क्या देख रही हो? मेरी टाई, पर्स, रुमाल, घड़ी सब सामने रखो, दुराब बोला। शांजल ने बहुत सी मुश्किल से सारा सामान ढूंढकर बेड पर सजा दिया। इसके लंबे बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। दुराब ने इसकी तरफ देखा तो वो बहुत खूबसूरत थी। ग्रे कलर की आंखें, काली पलकें, दूधिया रंगत, गुलाबी होंठ जो जख्मी थे, सफ़ेद नाजुक से हाथ, गोल्डन ब्राउन लंबे सिल्की बाल। अगर कोई दूसरा वक्त होता तो दुराब उस पर ज़रूर फिदा होता। अब नीचे जाओ और सबके लिए नाश्ता बनाओ। आज तुम लेट हो गई हो। कल से सुबह 5 बजे उठ जाना। ये शाल उठाओ और अपने आप को पूरा कवर करो। तुम पूरी भीग रही हो। दुराब शाल की तरफ इशारा करते हुए बोला। शांजल ने घड़ी की तरफ देखा तो 6 बज रहे थे। यहाँ सब 8 बजे नाश्ता करते हैं। दुराब ने शांजल को घड़ी देखते पाया तो वो बोला। शांजल ने सोफे से दुराब की शाल उठाकर अपने आप को कवर किया और दरवाज़ा खोलकर खामोशी से नीचे चली गई। सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो सामने पड़ा किचन था और बराबर में था। शांजल किचन में गई तो वहाँ वही कल वाली 45 सारा औरत और लड़कियाँ थी। उसको आते देखकर वो औरत आगे बढ़ी। मैं दुराब की चची हूँ, कनीज़ फातिमा, और ये मेरी बहू मारिया है। ये बल्कीस भाभी यानी तुम्हारी सास की बड़ी बहू फातिमा है। वो औरत मुस्कुराकर तारीफ करवाने लगी। शांजल को ये सब कुछ इखलाक की बहुत अच्छी लगी थी। तुम बैठो, मैं तुम्हें चाय देती हूँ, मारिया भाभी बोली। अरे ये क्या, तुमने अपने अभी बाल भी नहीं बांधे? फातिमा भाभी इसके गीले लंबे बाल देखते हुए बोली, जो चादर से नीचे भी झलक रहे थे। आप सब लेडीज़ बाहर निकलें, अब से ये किचन संभालेगी। दुराब किचन के अंदर आते हुए बोला। लेकिन बेटा, मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसे बुखार है। कनीज़ चची बोली। सब ठीक हो जाएगा चची, आप रहने दें। और फातिमा भाभी, आप इसे समझा दें कि नाश्ते में किसके लिए क्या बनाना है। दुराब सख्ती से बोला। मजबूरन चची और मारिया भाभी बाहर निकल गईं और दुराब भी लाउंज में जाकर मोबाइल चलाने लगा। वो लोग दिल के बुरे नहीं हैं, बस इशाल वाले हादसे के बाद दुराब ज़रा ज़्यादा सख्त दिल हो गया है। बल्कि इस खाला और खालू भी बहुत अच्छे हैं। फातिमा भाभी रहम भरी नज़रों से शांजल को देखते हुए आहिस्ता से बोली। आप मुझे बताएं भाभी, क्या बनाना है? मैं बना लूँगी। शांजल उसे शर्मिंदा देखकर बोली। कनीज़ चची की फैमिली ऊपर के पोर्शन में रहती है, लेकिन यहाँ सबका खाना पानी एक जगह बनता है। बहुत काम है, तुम अकेली कर लोगी? फातिमा भाभी बोली। अब तो सारी ज़िंदगी करना है भाभी, शांजल बोली। मैंने चाय बना दी है, तुम पराठे बना दो और अंडे भी बनाने हैं। मैं मजबूर हूँ शांजल, मुझे इजाज़त नहीं है तुम्हारे साथ काम करवाने की, वरना मैं तुम्हारे साथ मिलकर सब करवाती। फातिमा भाभी शर्मिंदगी से बोली। कोई बात नहीं भाभी, मैं सब कर लूँगी, शांजल बोली। अगर बल्कीस खाना ने मुझे यहाँ देख लिया ना तो बहुत नाराज़ होंगी। मैं चलती हूँ, फातिमा भाभी बोली। जी भाभी, शांजल काम शुरू करने हुए बोली थी।
بڑی فیملی کے حساب سے شانزل کو 30 سے 40 پراٹھے بنانے پڑے، انڈے بھی بنائے۔ بن گیا ناشتہ؟ ماریا بھابھی کچن میں آ کر بولی۔ جی بھابھی، ٹیبل پر لگانا ہے؟ شانزل بولی۔ تینوں نے مل کر ناشتہ لگایا، سب ناشتے پر بیٹھ گئے۔ تم بھی آؤ بیٹا، وجاہت خان بولے۔ نہیں بابا، اس کی جگہ یہ نہیں ہے، یہ جا کر کچن میں ناشتہ کرے۔ تو رات ناشتہ کرتے ہوئے بولا۔ بلقیس بیگم نے مسکرا کر ایسے اپنے بیٹے کو دیکھے جیسے ان کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ وجاہت خان اور باقی سب لوگ افسوس سے نظریں جھکا کر ناشتہ کرنے لگے۔ اپنا ناشتہ کرنے سے پہلے اشاروں اور نہال کو ناشتہ کروا دینا۔ وہ جانے لگی تو پیچھے سے دوراب سختی سے بولا۔ بخار کی وجہ سے اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ دوراب کی بھاری شال اوڑھ کر اس نے ناشتہ بنایا تھا۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ کل وہ اپنے گھر سے 12 بجے ناشتہ لے کر پارلر کے لیے نکلی تھی۔ وہ اشال کے کمرے میں گئی نہال کا ناشتہ لے کر۔ نہال بہت رو رہا تھا۔ شانزل نے گود میں اٹھایا تو وہ چپ ہو گیا اور ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگا۔ شانزل نے دیکھا کہ یہ بچہ بالکل اس کے بھائی کے جیسا تھا۔ بہت پیارا، گول مٹول، گورا رنگ، گرے رنگ کی آنکھیں، بالکل اس کے بھائی کے جیسی تھی۔ شانزل نے اسے سینے سے لگایا۔ بی بی جی لائیں، میں اسے ناشتہ کرواتی ہوں۔ ملازمہ بولی۔ نہیں، میں اسے ناشتہ کروا دوں گی۔ تو مجھے بتاؤ اشال بھابھی کا کیا کام کرنا ہے؟ شانزل بولی۔ جی، اشال بی بی کو دوائیاں دینی ہیں اور منہ ہاتھ دھلا کر کپڑے بدلنے ہیں۔ ملازمہ بولی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ شانزل نے پوچھا۔ جی، میرا نام نوری ہے۔ اشال بی بی کو میں ہی سنبھالتی ہوں۔ آپ تو بڑی سونری ہو بی بی جی۔ نوری شرماتے ہوئے بولی تو شانزل مسکرا کر نہال کو ناشتہ کروانے لگی۔ نہال کو ناشتہ کروا کر تیار کیا، پھر اشال کے کام کرنے لگی۔ ان سب کاموں میں اسے 10 بج گیا اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنے میں بلقیس بیگم اشال کے کمرے میں آئی۔ نوری، اشال کے سارے کام ہو گئے؟ بلقیس کی بیگم بولی۔ جی بی بی جی، سب ہو گئے۔ نوری بولی۔ سنو لڑکی، تم نہال نوری کو دو اور جا کر دن کا کھانا دیکھو اور اپنی شکل کم سے کم میرے سامنے لانا۔ بلقیس بیگم نفرت سے بولی۔ ان کی بات سن کر شانزل کمرے سے چلی گئی۔ کچن میں پہنچی تو فاطمہ بھابھی، ماریا بھابھی، چچی اور ایک دوسری لڑکی بھی موجود تھی۔ السلام علیکم بھابھی، وہ لڑکی سلام کرتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام۔ شانزل ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے یہ بھی ہماری نند ہے، شہریار کی بہن نمرا خان، ماریا بھابھی تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ اچھا، شانزل نے جواب دیا۔ بیٹا تم نے ناشتہ کیا؟ چچی نے پوچھا تو شانزل نے نفی میں گردن ہلائی۔ فاطمہ بیٹا، اسے ناشتہ دو۔ چچی بولی۔ نہیں، میں صرف چائے پیوں گی۔ شانزل بولی۔ ارے تم ناشتہ کرو گی تبھی میں تم کو کوئی دوائی دوں گی نا، دیکھو تمہیں کتنا تیز بخار ہو رہا ہے۔ فاطمہ بھابھی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ نہیں بھابھی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، آپ مجھے دن کے کھانے کا بتا دیں، میں بنا دوں گی۔ شانزل بھابھی کی طرف دیکھ کر بولی۔ شانزل، کام کرنے کے لیے ہمت چاہیے اور ہمت کے لیے کچھ کھانا پڑے گا ورنہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ فاطمہ بھابھی اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ زاویہ اور شہریار اور دوراب آفس جا چکے تھے۔ شمشیر یونی گیا تھا اور نمرا نے آج چھٹی کی تھی۔ وہ سب کو چاہ کر بھی دن کے کھانے میں شانزل کی ہیلپ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ بلقیس بیگم گھر میں تھی۔ فرزانہ نام کی ملازمہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ فاطمہ بھابھی نے چائے بسکٹ کے ساتھ دوائی بھی برابر میں رکھی۔ آج کے دن کے کھانے میں مکس سبزی بناتے، ساتھ میں روٹیاں اور بابا جان کے لیے تھوڑی سی دال بنتی ہے، ورنہ وہ دال کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ فاطمہ بھابھی تفصیل سے بتاتے ہوئے بولی۔ شانزل چائے کے ساتھ 2 بسکٹ لیے اور دوائی کھائی۔ تم سب لوگ کچن میں کیا کر رہی ہو؟ اور فرزانہ، برتن تم کیوں دھو رہی ہو؟ اب یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ بلقیس بیگم کچن میں داخل ہوتے شانزل پر ایک نظر ڈال کر بولی۔ وہ بس ہم شانزل کو دن کے کھانے کا بتا رہے تھے۔ ماریا بھابھی نظریں چراتے ہوئے بولی۔ بھابھی، آج بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم سب مل کر لیں گے۔ کنیز چچی بلقیس بیگم سے بولی۔ دیکھو کنیز، اپنی بہو کو کیسے چلانا ہے وہ میں دیکھ لوں گی، لیکن پھر بھی تم لوگ میری بات نہیں مانو گے تو میں دوراب کو فون کر دوں گی۔ یہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس پر رحم کیا جائے۔ اور فرزانہ، آئندہ اگر میں نے تمہیں کچن میں دیکھا تو نوکری سے فارغ کر دوں گی۔ بلقیس بیگم ملازمہ کو دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ جی بی بی جی، میں تو بس جا ہی رہی تھی۔ فرزانہ برتن ختم کرتے ہوئے بولی۔ سب کچن سے باہر چلے گئے۔ افسوس کے علاوہ کر بھی کہہ سکتے تھے۔ شانزل نے فریج سے سبزیاں نکالیں اور کاٹنے لگی۔ اس کے بال بری طرح الجھ گئے تھے لیکن سر سے چادر بھی نہیں ہٹا سکتی تھی۔ پتہ نہیں بابا کیسے ہیں؟ سبزی کاٹتے ہوئے وہ اپنے بابا کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سبزی کاٹ کر اس نے دال چڑھائی، سبزی کا سالن چڑھایا، پھر آٹا گوندھ کر روٹیاں پکانے لگی۔ فاطمہ بھابھی کچن میں آئی۔ شانزل، جلدی بتاؤ کیا کرنا ہے؟ خالہ اپنے کمرے میں آرام کرنے گئی ہیں،
ان کے آنے سے پہلے میں کر دیتی ہوں۔ سوری، میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کروا سکی، فاطمہ بھابھی یہاں وہاں دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں بھابھی، سب ہو گیا ہے، بس سلاد بنانا ہے، شانزل بولی۔ میں بنا دیتی ہوں، فاطمہ بھابھی نے بول کر فریج میں سے سلاد کا سامان نکالا۔ بھابھی، کھانا کتنے بجے لگانا ہے؟ شانزل بولی۔ 2 بجے، فاطمہ بھابھی نے سلاد بناتے ہوئے جواب دیا۔ بھابھی ابھی 1 بجا ہے، تب تک میں فریش ہو کر آتی ہوں، شانزل بولی۔ ہاں تم جاؤ، تب تک میں دیکھتی ہوں، بھابھی بولی۔ وہ کمرے میں آ کر واش روم گئی اور فریش ہو کر آئینہ دیکھا۔ پورا چہرہ زخمی تھا، بال بکھر کر خراب ہو گئے تھے۔ شانزل نے بال سلجھائے اور چٹیاں باندھی، سر پر ٹھیک سے چادر اوڑھی۔ جب کمرے سے باہر جانے لگی تو بالکنی میں نظر گئی جہاں وہ کل رات سوئی تھی۔ بڑی سی بالکنی میں چاروں طرف گملے رکھے تھے جو سوکھ چکے تھے۔ وہ جلدی سے بالٹی بھر کر پانی لائی اور سارے پودوں کو پانی دیا۔ پودے اس کی کمزوری تھی۔ بالٹی واش روم میں رکھ کر وہ کچن میں آئی تو چچی اور فاطمہ بھی کھانا لگا رہی تھی۔ سوری بھابھی، میں لیٹ ہو گئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کنیز پر چچی اس کا ماتھا چوم کر بولی۔ چچی ہر کسی سے محبت کرنے والی ایک ملنسار خاتون تھی۔ تم اوپر گئی تھی تو کوئی آئنمنٹ لگا لیتی، فاطمہ بھابھی بولی۔ نہیں بھابھی، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، شانزل نے جواب دیا۔ السلام علیکم بھابھی اور امی اور بھابھیاں، مجھے سخت بھوک لگی ہے، پلیز جلدی سے کھانا دے دیں، شمشیر کچن میں آواز لگا کر بولا۔ شانزل ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے بھابھی، یہ بھی آپ کا بھلکڑ دیور ہے جو چھٹی والے دن آپ کو 24 گھنٹے کچن میں ہی ملے گا، نمرا شمشیر کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ اور تم آج یونی کیوں نہیں آئی؟ بیچاری گول گپے والی کی ریڑھی بھری ہوئی تھی۔ وہاں تمہارے سوا کوئی جاتا ہی نہیں باسی گول گپے کھانے، شمشیر بھی نمرا کو تنگ کرتے ہوئے بولا۔ بھابھی، کتنا جھوٹا ہے یہ، جب میں اپنی دوستوں کے ساتھ گول گپے کھانے جاتی ہوں تو یہ وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کھا رہا ہوتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ نمرا میرا بل بھی دے دینا، نمرا اس کی نقل کرتے ہوئے بولی۔ بس شروع ہو گیا ان دونوں کا، شانزل تم اگر ان دونوں کے دکھڑے سننے بیٹھ گئی تو پورا دن اور رات گزر جائے گی، پر ان کی شکایتیں ختم نہیں ہوں گی، ماریا بھابھی نہال کو کچن میں لاتے ہوئے بولی۔ ارے میرا پیارا سا بچہ، شمشیر نہال کو گود میں لے کر بولا، لیکن نہال شانزل کو دیکھ کر دونوں ہاتھ اس کی طرف کر کے رونے لگا۔ شانزل نے اسے گود میں اٹھایا تو وہ چپ کر گیا۔ لگتا ہے بھابھی یہ ایک دن میں آپ سے مانوس ہو گیا ہے، شمشیر نے کہا۔ ہاں نا، صبح سے اس کے سارے کام شانزل نے ہی کیا ہے، تو مانوس تو ہوگا نا، چچی مسکرا کر بولی۔ شانزل، ہم لوگ کھانا لگا رہے ہیں، تب تک تم نہال کو کھانا کھلا دو، فاطمہ بھابھی نے کہا۔ بچے ابھی اسکول سے آ گئے تھے، ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا دیا گیا تھا، چھوٹی بہو کو بھی بلاؤ کھانے کے لیے، وجاہت خان بولے۔ اگر وہ یہاں بیٹھ کر کھانا کھائے گی تو اس ٹیبل پر میں نہیں کھاؤں گی، بلکیس بیگم کی آواز شانزل نے آرام سے سنی۔ سب نے تعصب سے بلکیس بیگم کو دیکھا۔ شانزل نے کچن میں نہال کو کھانا کھلایا، پھر ہاتھ منہ دھلا کر اپنے کندھے پر اس کا سر تھپک کر سلا دیا۔ وہ نہال کو اشار کے کمرے میں لے گئی جہاں دوسرا بیڈ نہال کا تھا، آرام سے اسے سلایا، پھر اشار کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ملازمہ اشار کو نلکی کے ذریعے دودھ پلا رہی تھی جو اس کی ناک میں لگی ہوئی تھی۔ تم یہ کیسے کر لیتی؟ مجھے بھی سکھا دو، شانزل نوری سے بولی۔ بس بی بی جی، عادت ہو گئی، اگر آپ سیکھ گئی تو میں نوکری سے فارغ ہو جاؤں گی، نوری نے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں خود ان کا ہر کام کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور اپنے پیروں پر چلے، شانزل اشار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جی بی بی جی، میں آہستہ آہستہ سب سکھا دوں گی، نوری نے جواب دیا۔ پھر شانزل نے نوری کے ساتھ مل کر اشار کو دوائیاں دیں اور اس کے ہاتھ منہ صاف کروا دیے۔ ارے تم یہاں ہو، کھانا نہیں کھایا؟ چچی اشار کے کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ وہ میں یہاں نہال کو سلانے آئی تھی، شانزل نے کہا۔ بیٹا کھانا کھا لو، اپنا حق لڑنے کے لیے طاقت ہونی چاہیے اور اس کے لیے تمہیں کھانا کھانا پڑے گا، چچی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ جی چچی، اتنا بول کر شانزل کچن سے چلی گئی۔ کچن میں گئی تو کھانا کھانے کا دل نہیں کیا اور وہیں کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ بابا کے بارے میں کیسے پتہ کروائے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ فاطمہ بھابھی کچن میں آ کر بولی۔ بھابھی، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ان کے بارے میں کیسے پتہ کرواؤں؟ شانزل دکھی ہو کر بولی۔ گڑیا، ہم صرف تمہارے لیے دعا کر سکتے ہیں، بھابھی اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ اٹھ کر برتن دھونے لگی۔ بھابھی آپ مجھے رات کا مینیو بتا دیں، میں ابھی سے تیاری کر لوں، شانزل بات ختم کرتے ہوئے بولی۔ دن میں تو ہم ہلکا پھلکا کھا لیتے ہیں، لیکن رات میں سب مرد گھر ہوتے ہیں، اس لیے کچھ اچھا بنانا پڑتا ہے۔ فاطمہ بھابھی گہرا سانس لے کر مینیو بتانے لگی۔ مما،
ماما، ذاکر کچن میں آ کر چلاتے ہوئے بولا۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں چلا رہے ہو؟ ماما، آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ یا تو آپ مجھے پڑھائیں یا پھر میری کوچنگ چینج کریں۔ مجھے 9th کی میتھ بالکل سمجھ نہیں آتی، ذاکر غصے سے بولا۔ بیٹا، کوچنگ چینج کرنے کی کیا فائدہ؟ سمجھنا تو آپ کو ہی ہے، پھر کہیں بھی جا کر سمجھیں۔ بھابھی ذاکر کو رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ ماما، مجھے بھی سمجھا دیں، پیچھے سے انم کی آواز آئی۔ بیٹا، نمرا پھپھو یا شمشیر چاچو کو بول دیں، وہ آپ کو سمجھا دیں گے، بھابھی بولی۔ ماما، شمشیر چاچو بولتے کہ انہیں میتھ نہیں آتی اور نمرا پھپھو اپنے فرینڈ کے ساتھ کال پر بزی۔ ذاکر نے کہا۔ میں سمجھا دوں بھابھی؟ شانزل بولی۔ تم سمجھا دو گی انہیں؟ فاطمہ بھابھی حیرانی سے بولی۔ جی بھابھی، لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے، پھر مجھے کام بھی کرنے ہیں۔ شانزل بولی۔ کتنا پڑھی ہو تم شانزل؟ بھابھی نے پوچھا۔ بھابھی، یونی میں میرا آخری سمیسٹر رہ گیا تھا، میری شادی کے بعد پیپر ہونے والے تھے، شانزل افسوس سے بولی۔ تو کوئی بات نہیں چچی، اب آپ اپنے پیپر دے دیں، ذاکر نے جواز دیا۔ بیٹا، اب یہ نہیں ہو سکتا، شانزل نے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں بولوں گا دوراب چاچو کو، ذاکر بولا۔ بیٹا، آپ کسی سے کچھ نہیں کریں گے ورنہ میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گی، شانزل نے کہا۔ ٹھیک ہے چچی، جیسے آپ کی مرضی، ذاکر ہار مانتے ہوئے بولا۔ اچھا، اب تم دونوں اپنی بکس کھولو، شانزل بولی۔ وہ دونوں وہیں کچن میں رکھی گول میز اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ 5 منٹ کے اندر شانزل نے ذاکر کو میتھ کا سوال سمجھا دیا۔ واہ چاچی، آپ نے تو 5 منٹ میں سمجھا دیا۔ میں مما سے اکثر کہتے ہوں کہ سمجھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، کوچنگ میں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، ذاکر کو خوش ہو کر بولا تو شانزل مسکرا دی۔ شانزل نے انم کو بھی جلدی سے سمجھا دیا۔ چلو، باقی کا کام تم خود کرو، مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں، شانزل بچوں کو بولتے ہوئے فریج میں سے رات کے کھانے کا سامان نکال کر تیار کرنے لگی۔ کب شام کے 5 بجے پتہ ہی نہیں چلا۔ کنیز چچی کچن میں آئیں اور چائے چڑھائیں۔ چچی، آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے؟ شانزل بولی۔ ویسے تو بیٹا یہ ماریا بہو کا کام ہے، جب سے تم آئی ہو اس کے تو جان ہی چھوٹ گئی۔ سارے مرد گھر آ گئے ہیں، سب کے لیے چائے بنانی ہے اور وہ ابھی تک اپنے کمرے میں بیٹھ کر موبائل چلا رہی ہے، حد ہے لاپرواہی کی، چچی غصے سے بولی۔ شانزل نے جب سنا کہ سارے مرد گھر آئے ہیں تو اس نے ٹھان لی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ دوراب کے سامنے نہیں جائے گی۔ چچی سے سامان لے کر چائے بنائی، کچھ بسکٹ اور سنیکس پلیٹ میں رکھے اور چائے کپوں میں ڈالی۔ بن گئی چائے؟ فاطمہ بھابھی کچن میں آ کر بولی۔ جی بھابھی، بن گئی، آپ باہر لے کر جائیں، شانزل بولی۔ نہیں، تم لے جاؤ تاکہ تمہارے میاں کو پتہ چلے کہ آج سارا دن کچن میں کام کرتی رہی ہو، بھابھی بولی۔ بھابھی، مجھے اس شخص کے سامنے نہیں جانا، شانزل نے غصے سے کہا۔ شانزل، جب تک تم اس کو اپنا احساس نہیں دلاؤ گی تب تک اسے کیسے پتہ چلے گا کہ تم کتنی تکلیف میں ہو، بھابھی اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ یہی تکلیف میں نہیں بھولنا چاہتی، آج اس شخص کی وجہ سے میرے بابا پتہ نہیں کس حال میں ہے، شانزل روتے ہوئے بولی۔ اچھا، تم رو تو نہیں، میں لے کر جا رہی ہوں، بھابھی نے کہا۔ پھر شام سے رات تک شانزل کچن میں ہی رہی، کباب، قورمہ، بریانی، سلاد، رائتا، میٹھا، غرض سب بنا دیا۔ کسی بھی عورت کو کچن میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بہت تھک گئی تھی، ہاتھ کے ہاتھ وہ برتن بھی دھو رہی تھی تاکہ رات کے لیے جمع نہ ہو جائے۔ یہ سب وہ اپنی امی کو دیکھ کر سیکھی تھی۔ دوراب کی نظریں بھی بار بار کچن کی طرف بھٹک رہی تھیں۔ جب سے وہ دفتر سے آیا تھا تب سے اسے دیکھا ہی نہیں تھا، جگہ جگہ زخم ہونے کی وجہ سے اسے پھر سے بخار آ گیا تھا۔ کھانا تیار ہے، فاطمہ بھابھی کچن میں آ کر بولی۔ جی بھابھی، تیار ہے، آپ کھانا لگا دیں اور نہال مجھے دے دیں، میں اسے کھانا کھلا دوں، شانزل بولی۔ اسے پھیکا کھانا کھلانا، بھابھی نہال شانزل کو دیتے ہوئے بولی۔ جی بھابھی، ٹھیک ہے، شانزل نے جواب دیا۔ صبح چائے بسکٹ کے بعد ابھی تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اب سارا دن کام کر کر کے اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ نہال کھانا کھا کر سو گیا تو اسے بیڈ پر لٹا کر وہ اشار کو نلکی کے ذریعے دودھ پلانے لگی۔ دودھ پلا کر اشار کو دوائیاں دے اور وہیں پاس بیٹھ گئی۔ اب تو وجاہت خان نے بھی اسے کھانے پر بلانا چھوڑ دیا تھا، پتہ تھا ان کی بیوی اور بیٹے کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ اشار کے سارے کام وہ ایک ہی دن میں سیکھ گئی تھی۔ بیٹا، تم نے کھانا کھا لیا؟ چچی اشار کے کمرے میں آ کر بولی۔ چچی، مجھے بھوک نہیں ہے، جب لگے گی تب کھا لوں گی، شانزل بے بسی سے بولی۔ بیٹا، اس طرح تو تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، چچی فکر مندی سے بولی۔ سب نے کھانا کھا لیا؟ شانزل نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، سب نے کھا لیا، آپ چائے کا بول رہے ہیں؟ چچی نے جواب دیا۔ جی، میں چائے بھی بناتی ہوں اور کچن کا کام بھی نپٹاتی ہوں، شانزل کچن میں جاتے ہوئے بولی۔ چائے چڑھا کر برتن دھونے لگی تو چکر آنے لگے۔ جلدی سے برتن ختم کر کے چائے کپوں میں ڈالی اور فاطمہ بھابھی کو آواز دی۔
شانزل بھابھی، فاطمہ بھابھی اپنے کمرے میں گئی ہیں، شمشیر بولا۔ شمشیر بھائی آپ آ کر چائے لے جائیں، شانزل بولی۔ اب گھر کے مرد کام کریں گے کیا؟ بلقیس بیگم چلا کر بولی۔ شانزل گھبرائی۔ کوئی بات نہیں تائی امی، میں لے آتا ہوں، شمشیر بولی۔ نہیں، اس لڑکی کو بولو خود آئے، بلقیس بیگم نے کہا۔ شانزل کانپتے ہوئے چائے کی ٹرے لے کر لاؤنج میں آئی اور سب کو چائے دی تو بلقیس بیگم نے اپنی چائے شانزل کے ہاتھ پر الٹ دی۔ شانزل کی چیخ نکل گئی اور وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ وجاہت خان، زاویار، شہریار، شمشیر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ امی یہ آپ نے کیا کیا؟ زاویار بولا۔ آئندہ اگر اس گھر کے مردوں کو کوئی کام بولا تو اس سے بھی برا سلوک کروں گی میں اس کے ساتھ، بلقیس بیگم نفرت سے بولی۔ شانزل دوڑتے ہوئے کچن میں چلی گئی اور رونے لگی۔ پیچھے سے چچی، فاطمہ، ماری اور نبرا سب نے یہ تماشا دیکھا پر افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو راب ایسے انجان بن کر بیٹھا تھا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ دعا کرنا کہ تمہیں اس بچی کی آنا لگے ورنہ سب برباد ہو جاؤ گے۔ وجاہت خان چائے چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، پھر باقی سب بھی افسوس کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چل دیے۔ شانزل نے روتے ہوئے سارا کام نپٹایا اور اپنے کمرے میں چل دی، جہاں اس کے لیے پتہ نہیں کون سا نیا امتحان کھڑا تھا۔ کمرے میں داخل ہوئی تو دراب بیڈ پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ شانزل واش روم گئی فریش ہونے، اس کے ہاتھ میں چھالے بن گئے تھے۔ باہر نکل کر سیدھا بالکنی کی طرف بڑھ گئی۔ سردیوں کی آمد تھی اور بالکنی میں بہت ٹھنڈ تھی، سرد ہوا اس کی ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ وہ دوپٹہ اپنے اوپر پھیلا کر ایک سائڈ پر لیٹ گئی۔ یکایک اس کے منہ پر کوئی زوردار چیز پڑی، دیکھا تو تکیا، نیچے کا گدا اور ایک چادر تھی جو دراب نے پھینکی تھی۔ شانزل نے مڑ کر دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم سے بہت بدلے لینے ہیں، اس لیے تمہاری بیمار نہیں دیکھنا چاہتا، دراب گھور کر بولا۔ شانزل نے کوئی جواب نہیں دیا اور بستر بنا کر لیٹ گئی، منہ دوسری سائڈ پر کر لیا کیونکہ وہ اپنے آنسوؤں پر بند نہیں باندھ سکتی تھی۔ روتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ دراب کو پتا تھا کہ اس کو بخار ہے، اس لیے اس کے بستر دے دیا۔ اسے تکلیف دے کر وہ خود تکلیف میں تھا، لیکن اپنی بہن کی حالت کا دیکھ کر اس کا دل گھڑتا تھا۔ رات کی کسی پہر وہ اٹھا، ہاتھ میں آئنمنٹ، بخار کی گولی اور دودھ کا گلاس لیا اور بالکنی میں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ ہاتھ لگا کر ماتھا دیکھا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی، چہرے پر زخم تھے اور ہاتھ پر چالے بھی پڑ گئے تھے۔ بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ لو یہ گولی کھاؤ جلدی سے، دراب بولا۔ وہ نیند کے زیر اثر تھی، معاملے کو سمجھ نہیں پائی۔ یہ گولی کھاؤ، دراب اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ زبردستی اس کا منہ کھول کر گولی زبان پر رکھی اور دودھ کا گلاس ہونٹوں سے لگا دیا۔ بہت مشکل سے شانزل نے دودھ کا گلاس ختم کیا۔ دراب نے انگلی پر آئنمنٹ نکال کر اس کے زخموں پر لگا اور بستر پر دھکا دے کر کمرے میں چلا گیا۔ شانزل ہونک بنی اسے دیکھ کر پھر سو گئی۔ صبح اٹھی تو رات کی ساری کارروائی یاد آئی۔ کمرے میں گئی تو دراب بنا شرٹ کے اوندھے منہ سو رہا تھا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وارڈروب میں اسے اپنے کپڑے نکالے جو ایک دن پہلے ملازمہ دے گئی تھی اور فریش ہونے چل دی۔ واش روم سے نکل کر اپنے بالوں کی چٹیاں بنائی، پھر چائے نماز ڈھونڈ کر نماز ادا کی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس وقت اسے اپنے ماں باپ بہت یاد آئے۔ آنسو پوچھ کر بنا دعا کے جائے نماز لپیٹ کر رکھ دی۔ وارڈروب سے دراب کا سامان نکال کر صوفے پر رکھا۔ کپڑے، جوتی، ٹائی، والٹ، رومال، موبائل اور غرض جو یاد آیا وہ رکھ لیا کیونکہ وہ صبح ہی شخص کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ بالکنی میں جا کر اپنے بستر سمیٹ کر سائڈ پر رکھے اور سارے پودوں کو پانی دیا، پھر دروازہ کھول کر نیچے چلی گئی۔ نیچے پہنچی تو بابا جان صوفے پر بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے تھے، شاید وہ فجر پڑھنے کے لیے اٹھے تھے۔ السلام علیکم بابا جان، شانزل نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو۔ بابا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ بابا جان آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ شانزل بولی۔ ہاں بیٹا بنا دو، لیکن تم کیوں اتنے سویرے اٹھ گئی؟ بابا جان نے پوچھا۔ بابا مجھے بھی نماز پڑھنی تھی اور آپ کے بیٹے کا بھی حکم تھا کہ سویرے اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ شانزل تفصیل بتاتے ہوئے بولی۔ بیٹا آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ شانزل کی تو جیسے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو، آنسو بہنے لگے۔ بابا جان میرے گھر میں آپ کی طرح میرے بابا اور امی ہیں، بھائی کا کئی سال پہلے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ بابا جان پلیز کسی طرح ایک بار مجھے میرے ماں باپ سے ملوا دیں۔ شانزل منت کرتے ہوئے بولی۔ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ دراب، دراب، پیچھے سے بلقیس بیگم چلا کر دراب کو بلانے لگی۔ دراب کے ساتھ ساتھ گھر کے باقی افراد بھی صبح صبح لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ کیا ہوا امی؟ دراب بولا۔ تمہاری بیوی کو اپنے ماں باپ سے ملنے جانا ہے، ابھی تمہارے بابا سے یہی بات کر رہی تھی۔ بلقیس بیگم نفرت سے بولی۔ کیا تم نے بابا سے یہ سب کہا؟ دراب نے شانزل سے پوچھا تو شانزل نے ہاں میں گردن ہلائی۔
تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسا سوچنے کی بھی؟ تراب شانزل کو تھپڑ مارتے ہوئے بولا۔ تراب، چھوڑ دو اسے، بابا جان چلائے۔ شانزل کے پہلے سے زخمی ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ اپنی اوقات سے بڑھ کر کچھ نہیں سوچنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تراب نے انگلی اٹھا کر وارن کیا اور چلا گیا۔ شانزل بھی بھاگتے ہوئے کچن میں گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات کو یہی شخص زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا اور اب اسی شخص نے تھپڑ مار کر اس کی اوقات اسے یاد دلائی تھی۔ وہ کیسے بھول گئی کہ وہ یہاں بدلے کے لیے لائی گئی تھی؟ روتے ہوئے شانزل نے چائے چڑھائی اور آٹا گوندنے لگی۔ پیچھے چچی، فاطمہ، ماریا سب کھڑے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہمدردی کے 2 لفظ بول دیتی۔ آٹا گوندھ کر پراٹھے اور انڈے بنائے۔ اس دوران آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ جب ناشتہ بن گیا تو چچی نہال کو لے کر آئیں اور کہا، یہ لو، سنبھالو اپنے بیٹے کو۔ چچی اس کا دھیان بٹانے کو ایسا بول رہی تھیں۔ نہال کو دیکھ کر وہ بھی مسکرا دی۔ فاطمہ بھابھی، ناشتہ تیار ہے، آپ لگا دیں، میں نہال کو ناشتہ کروا دوں۔ شانزل نہال کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ بھابھی اسے خوش دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ شانزل نہال کو ناشتہ کروا کے اسے تیار کرنے اشارہ کے کمرے میں لے گئی۔